अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है फंदा। विटनेस बॉक्स में इजी लाइफ ट्रेडर्स का एमडी मिस्टर सुहेल खड़ा था। गुज़श्ता पेशी पर इस्तिग़ासा की तरफ से एमडी की सेक्रेटरी शहनाज को गवाही के लिए पेश किया गया था, लेकिन मैंने उस पेशी का अहवाल दानिस्ता गोल कर दिया है क्योंकि शहनाज पर जिरा के दौरान कोई नई बात सामने नहीं आ सकी थी। मैंने 2-4 तस्दीकी सवालात के बाद उसे फ़ारिग कर दिया था। एमडी सुहेल उम्दा तराश के एक कीमती सूट में मलबूस बड़े एतमाद से कटहरे में खड़ा था। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। बदन भारी भरकम, दरमियाना कामत और ख़ूबसूरत घनी मूँछों का मालिक। उसकी नाक पर दाईं जानिब मसूर के दाने के बराबर एक तिल भी था। सुहेल तासुर अंगेज़ शख्सियत का मालिक एक खुशपोश शख्स था। मैंने सबसे ज़्यादा रिसर्च उसी के किरदार पर की थी। वकील इस्तिग़ासा अपनी बारी भुगता चुका तो मैं जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब आ गया। फिर जज की इजाज़त हासिल करने के बाद मैंने जिरा का आगाज़ किया और गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोला, मिस्टर सुहेल, आपकी इजी लाइफ ट्रेडर्स कितने अरसे से काम कर रही है? वो गोल मोल जवाब देते हुए बोला, 1 साल होने को आ रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस कंपनी को खुले अभी सिर्फ 8 माह हुए थे। मैंने कदरे चुभते हुए लहजे में कहा, क्या इससे पहले कंपनी का दफ्तर किसी और बिल्डिंग में हुआ करता था? नहीं, हमने इसी दफ्तर से अपने काम का आगाज़ किया था। सुहेल साहब, 1 साल में पूरे 12 महीने होते हैं और मैं ये साबित कर सकता हूँ इजी लाइफ ट्रेडर्स को कायम हुए सिर्फ 8 माह हुए। खुदा का खौफ करें, 12 माह और 8 माह में कुछ तो फ़र्क होता है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, बस क्या करूं, मसरूफियत इस कदर ज़्यादा होती है कि कुछ याद ही नहीं रहता। इस काम ने मेरे होश छीन लिए। दरअसल मैंने 8 माह में इतना ज़्यादा काम कर लिया है कि यूँ महसूस होता है 1 साल गुजर गया हो। बस इतनी सी बात है। बात इतनी सी नहीं है मिस्टर सुहेल। इस काम ने अगर आपके होश छीन लिए हैं तो इससे पहले वाले कामों के होश आपने छीन रखे थे, और आप ये मसरूफियत और ज़्यादा काम करने की तो बात ही छोड़ें, आपका पाकिस्तान में दिल कहाँ लगता है जो आपको काम करने की मोहलत मिल सके? आप तो अक्सर बेशतर अमेरिका ही में गए रहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप कुछ गलत नहीं कह रहे। वो गड़बड़ा कर बोला, मैं अमेरिका जाता रहता हूँ लेकिन दफ्तरी उमूर से मैं कभी गाफिल नहीं रहा। मुझे जितना अरसा भी यहाँ रहने को मिलता है मैं कंपनी को भरपूर टाइम देता हूँ। मिस्टर सुहेल, आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं अमेरिका जाता रहता हूँ। क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना पसंद फरमाएंगे जब से आपकी कंपनी इजी लाइफ ट्रेडर्स कायम हुई है आपने अमेरिका के कितने चक्कर काटे हैं? वो एक लम्हा सोचने की अदाकारी करते हुए बोला, आई थिंक मैं 5 मरतबा अमेरिका जा चुका हूँ। अभी मैं आखिरी मरतबा 15 जनवरी ही को वापस आया हूँ। ओके, अमेरिका का वीज़ा हासिल करना कोई आसान बात नहीं। बाज़ लोग तो इस ख्वाहिश और कोशिश में अपनी पूरी उम्र भी गंवा बैठते हैं और अमेरिका जाने का क्रेज़ उन्हें इस हाल में पहुंचा देता है कि वो ना घर के रहते हैं और ना ही घाट के। आपको इतनी आसानी से और जल्दी जल्दी कैसे वीज़ा मिल जाता है? वो घिसियारे या फिर 2 नंबर लोग होते हैं जिन्हें वीज़ा ऑफिस रिफ्यूज़ कर देता है। मैं एक मुअज़्ज़ज़ बिज़नेसमैन हूँ। ओह, बिज़नेसमैन। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी बिज़नेसमैन को भी अमेरिका के वीज़े के लिए दर्जनों पापड़ बेलना पड़ते हैं। क्या आपका बिज़नेस इस काबिल है कि उसे वीज़ा के उसूल के लिए अमेरिकन कौंसलेट के सामने पेश किया जा सके? वाई नॉट? आपने इजी लाइफ ट्रेडर्स को समझ क्या रखा है? मेरी एक साख है, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में मुझे सैकड़ों लोग जानते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? वो अपनी अदाकारी से मुझ समेत अदालत में मौजूद हर शख्स को मुतासिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर मैं भी उसकी अदाकारी के गुब्बारे की हवा निकालने का प्रोग्राम बनाए बैठा था। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका बिज़नेस कितना ही साफ़ व शफ़ाफ़ और मुअज़्ज़ज़ है ये तो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खुल ही जाएगा। आज पर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि इत्तेफाक से आज अदालत में हमारे केस की समाअत सबसे पहले शुरू हुई है, लिहाजा समझ लें कि आज का सारा वक्त हमारा है और ये वक्त दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफ़ी है। आपका क्या ख़याल है मिस्टर सुहेल? पता नहीं आप कहाँ की हाँक रहे हैं। वकील इस्तिग़ासा फ़ौरन उसकी मदद को लपका,
یور آنر، وکیل صفائی غیر متعلق باتوں سے الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ عزم بھی ظاہر کر دیا ہے کہ آج کا سارا وقت موصوف یوں ہی ضائع کریں گے۔ بھلا بتائیں غضب خدا کا، عاصم مرڈر کیس کا ایم ڈی صاحب کے امریکہ جانے سے کیا تعلق ہے؟ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، گواہ کے امریکہ جانے والا معاملہ اس کی دروغ گوئی، مکاری، چال بازی اور دھوکہ دہی کو ثابت کرنے جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں گواہ کی ان جملہ خصوصیات کا عاصم مرڈر کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پلیز پروسیڈ۔ مسٹر سہیل، آپ نے ابھی معزز عدالت کے سامنے اقرار کیا ہے کہ آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ امریکہ جا چکے ہیں۔ کیا ہر مرتبہ آپ نے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا؟ جی ہاں، ظاہر ہے، اور کس ویزا کے لیے اپلائی کرتا؟ اور 5 مرتبہ آپ کو ویزا مل بھی گیا۔ وکیل صاحب، لگتا ہے آپ امریکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے بندے، اگر مجھے ویزا نہیں ملا ہوتا تو میں امریکہ جا کیسے سکتا تھا؟ امریکہ والوں کو آپ نے کوئی کاٹ کے الو سمجھ رکھا ہے۔ کاٹ کے الو نہیں سمجھ رکھا، اسی لیے تو مجھے آپ کے بیان پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک امریکہ اور اس کی ویزا پالیسیوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں جس قدر جانتا ہوں، ممکن ہے آپ کی اگلی پچھلی 7 نسلوں کو بھی اتنی معلومات نہ ہوں۔ میرے سخت الفاظ نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتا، میں نے جارحانہ انداز میں سوال داغ دیا۔ مسٹر سہیل، آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ وزٹ ویزا پر امریکہ جا اور آ چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق امریکن قونصلیٹ اور ویزا آفس والے کسی بھی شخص کو 180 ڈیز کے لیے وزٹ ویزا جاری کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مکمل اطمینان کے بعد۔ اور یہ مکمل اطمینان بہت ہی پیچیدہ اور سمجھ میں نہ آنے والا کھیل ہے، جس کی فارمیلٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس انٹرویو کی تیاری کے لیے کوئی سلیبس نہیں ہے، یہ سراسر انٹرویو کرنے کے موڈ، مزاج اور مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے ویزا ایشو کر دے اور جسے چاہے ریفیوز کر دے۔ 180 ڈیز کا مطلب ہے 180 دن، یعنی پورے 6 ماہ۔ آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ وزٹ ویزا حاصل کر چکے ہیں، جبکہ وزٹ کی مدت 6 ماہ پر محیط ہے۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا حیرت انگیز کارنامہ کیسے انجام دیا؟ جو لوگ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوں، آپ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کس طرح باقاعدہ صرف 8 ماہ کی قلیل مدت میں 5 وزٹ ویزا حاصل کر لیے؟ کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں مسٹر سہیل کہ ثبوت کے لیے آپ کے عظیم المرتبت، نادر الوجود پاسپورٹ کو بھی مشاہدے اور معائنے کے لیے عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو جھنجھلا کر بولا، آپ کو کیا؟ میں نے جس طرح بھی ویزا حاصل کیا ہو، میں آپ کو یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ اس کے اس جواب پر عدالت میں چہ میں گویاں ہونے لگیں۔ 1-2 مرتبہ شناسہ افراد کے کہے بھی سننے کو ملے۔ اس صورتحال نے استغاثہ کے گواہ مسٹر سہیل کو اور زیادہ بوکھلا دیا۔ میں نے اگلا سوال داغا، آپ امریکہ میں کہاں کہاں جا چکے ہیں؟ میں نے تقریباً پورا امریکہ ہی دیکھ رکھا ہے۔ آخری مرتبہ آپ امریکہ کی کس اسٹیٹ میں گئے تھے؟ نیو یارک۔ نیو یارک بہت بڑی اسٹیٹ ہے۔ آپ اس اسٹیٹ کے کس مقام پر گئے تھے؟ مایامی۔ اس نے امریکن لہجے میں میامی کو مایامی بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے خیال میں میامی نیو یارک اسٹیٹ میں واقع ہے؟ بالکل، جی ہاں، میں 2-3 مرتبہ میامی جا چکا ہوں۔ مسٹر سہیل، امریکہ کی آب و ہوا اور فضا میں اتنی تیزی اور تراری ہے کہ اگر کوئی گدھا بھی چند دن وہاں گزار آئے تو وہ اتنا فنکار ہو جاتا ہے کہ انسان کے سوال کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہیں، اور 8 ماہ میں 5 مرتبہ امریکہ ہو آئے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تقریباً پورا امریکہ دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ ایسا دعویٰ تو امریکن بورن شخص بھی نہیں کر سکتا جس نے پوری زندگی امریکہ میں رہتے ہوئے گزاری ہو۔ اتنے بڑے دعوے کے باوجود بھی آپ کو اتنا معلوم نہیں کہ میامی فلوریڈا اسٹیٹ میں واقع، آپ زبردستی اسے نیو یارک اسٹیٹ میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید میامی کی چکا چوند اور رنگین و سنگین قصوں نے آپ کے دماغ کی چند چولیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ کو ہر جگہ میامی ہی میامی نظر آ رہا ہے۔
آپ ایک انتہائی واہیات حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس پر میئر فلوریڈا سخت برا مان سکتا ہے، کیونکہ فلوریڈا کا 80% ریونیو میامی سے جمع ہوتا ہے۔ اور آپ کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ اگر کوئی بااختیار امریکی کسی بے اختیار پاکستانی کے خلاف ہو جائے تو کتنی بڑی قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ تو بے اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فراڈ بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر عدالت کے کمرے میں ایک شور سا اٹھا۔ اس شور میں لوگوں کی خسر پسر، چیمگوئیاں اور بلند کے کہے سبھی کچھ شامل تھا۔ جج کو فوراً جملہ آرڈر پکار کر خاموشی کو واپس لانا پڑا۔ خاموشی چھاتی وکیل استغاثہ کی چیخ سے مشابہ آواز عدالت کے کمرے میں گونج اٹھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی استغاثہ کے تمام گواہوں پر جرح کرنے کے دوران خصوصی طور پر ایزی لائف ٹریڈرز کے بزنس کو متعدد بار فراڈ کہہ چکے ہیں۔ یہ ایک طرح کی الزام تراشی ہے۔ کیا وہ اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، اس بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے کئی درجن افراد کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے جو قرضے کی آس میں مذکورہ کمپنی کو مجموعی طور پر کروڑوں کا فائدہ پہنچا چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی ابھی تک قرضہ یا قرضے کا چیک جاری نہیں ہوا۔ اس کیس کا ملزم اور میرا موکل بھی انہی سینکڑوں افراد میں سے ایک ہے، لیکن میں عدالت کے کمرے میں صفائی کے گواہوں کو بھیڑ لگانے کی بجائے اس کمپنی کے ایم ڈی کی زبان ہی سے اس بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں۔ اگر وکیل استغاثہ کی مداخلت کے بغیر مجھے تھوڑا سا اور موقع مل جائے تو میں معزز عدالت کے سامنے حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں کر کے رکھ دوں گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، اس عدالت میں عاصم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ایزی لائف ٹریڈرز کے فراڈ یا فیئر بزنس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آج کی کارروائی کے دوران ہی یہ تعلق ثابت کر دوں گا۔ مسٹر بیگ، پلیز پروسیڈ۔ میں ایک دوسرے زاویے سے کاسٹک سوڈا ڈال کر استغاثہ کے معزز گواہ اور ایزی لائف ٹریڈرز کے ایم ڈی مسٹر سہیل کو دھونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری اب تک کی جرح نے اس کے قدموں کی نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اب یا تب میں زمیں بوس ہونے والا تھا۔ میں نے اس کے احوال حال کے ساتھ ہی ماضی کے بخیے بھی ادھیڑ ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے میں نے سخت لہجے میں کہا، مسٹر سہیل، اگر آپ ایک فراڈ بزنس نہیں چلا رہے تو آپ کو معزز عدالت کے علم میں لانا ہوگا کہ ان 8 ماہ میں آپ نے اپنے کلائنٹس کو کتنے چیک جاری کیے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی پر آنے والے پسینے کو خشک کرنے کے بعد امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے اگرچہ جج کی حمایت سے وکیل استغاثہ کو کسی قسم کی مداخلت سے روک رکھا تھا، لیکن اس مرد برہم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کسی وقت بھی ٹانگ پھنسانے کے لیے کود سکتا تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اس کا گواہ مدد کا خواستگار بھی تھا۔ لہٰذا میں نے ایک لمحے کے توقف سے دوسرا حملہ کر دیا۔ مسٹر سہیل، آپ کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ ان 8 ماہ میں آپ نے جن معصوم اور سادہ لو افراد سے کروڑوں ہتھیائے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی چیک ایشو نہیں کیا گیا، جبکہ آپ کے فارم کی شرائط کے مطابق آپ 90 دن یعنی 3 ماہ کے بعد چیک جاری کرنے کے پابند ہیں۔ میرے موکل پر تو یہ الزام ہے کہ اس نے 10-12 دن کے بعد ہی چیک کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، اور غصے میں اس نے کمپنی کے ملازمین کو الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دے ڈالی تھیں۔ لیکن ان احمق اور سادہ لو کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو آپ کیا نام دیں گے جو 8 ماہ یعنی پورے 240 دن سے چیک ملنے کی امید میں آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں؟ آپ دفتر میں ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہہ کر وعدہ فردا پر ٹال دیا جاتا ہے کہ آپ امریکہ سے آئیں گے تو چیک جاری ہوگا۔ آپ کس طرح امریکہ جاتے آتے ہیں، اس کا احوال معزز عدالت کے سامنے کھل چکا ہے۔ وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھامتے ہوئے بولا، پانی، میں شدید پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی کربلا کا میدان نہیں۔ تمہیں پانی ضرور ملے گا، مگر ضروری سوالات کے بعد۔ میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ اس طرز تخاطب نے اسے اور بھی نروس کر دیا۔ ویسے اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کوئی لمحہ جاتا ہے کہ اس کے تعزیے ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے۔ وہ پریشان نظر سے جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ماضی کے گڑے مردے اکھاڑ پھینکے۔ مسٹر سہیل، آپ ایزی لائف ٹریڈرز کو کب تک سمیٹ کر رفع چکر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں ایک چلتا ہوا بزنس کیوں سمیٹوں گا؟ اس لیے کہ اب اس کے چلنے کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کے کروڑوں روپے تم کھائے بیٹھے ہو، میں نے انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا ہے۔
عنقریب تمہارے خلاف فراڈ کے درجنوں مقدمات درج ہونے والے ہیں۔ تمہیں بالکل اسی طرح سر پر پاؤں رکھ کر یہاں سے بھی فرار ہونا پڑے گا جیسے حیدرآباد سے ہجرت کر کے تم کراچی پہنچے تھے۔ کیا سمجھے؟ پانی، وہ نہایتی شکستہ لہجے میں بولا۔ بیگ صاحب، یہ حیدرآباد کا کیا قصہ ہے؟ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جناب عالی، حیدرآباد میں گواہ سہیل ایک شخص منصور کے ساتھ مل کر پلاٹ وغیرہ کے فراڈ کا کام کر رہا تھا۔ یہ لوگ 1000 روپے لے کر لوگوں کے نام قرعہ اندازی میں شامل کرتے اور انہیں یہ سنہرے خواب دکھاتے تھے کہ خوش قسمتی سے اگر ان کا نام نکل آیا تو انہیں لاکھوں کی مالیت کا پلاٹ صرف 1000 روپے میں الاٹ ہو جائے گا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو قرعہ اندازی ہوتی اور فرضی نام نکال کر لوگوں کی امید کو توانا رکھا جاتا کہ بس اب ان کا نمبر بھی آنے ہی والا ہے۔ لوگ اس لیے بھی نا امید نہیں ہوتے تھے کہ ہر قرعہ اندازی میں انہیں شامل کیا جاتا تھا۔ اس فراڈ میں ان لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے۔ پھر ایک روز گواہ کا پارٹنر قتل ہو گیا اور شک اس پر کیا جانے لگا۔ گواہ کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ پولیس اس کی گردن ناپنے کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے، لہٰذا یہ راتوں رات حیدرآباد سے فرار ہو کر کراچی پہنچا۔ چند دنوں تک یہ روپوش رہا، پھر اسے اپنے ہی کماش کا ایک بندہ عاصم مل گیا۔ دونوں میں جلد ہی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ایزی لائف ٹریڈرز کا آئیڈیا عاصم کا تھا، لیکن اس کے پاس فائنینس کی کمی تھی۔ اس قسم کا فراڈ کاروبار شروع کرنے کے لیے شروع میں کچھ بلکہ بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ رونق میلہ اور خوبصورت لڑکیوں کی چمک دمک دیکھ کر پھنستے چلے جائیں۔ منصور کے ساتھ حیدرآباد میں گواہ کی زبانی پارٹنرشپ تھی، لیکن عاصم پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس نے باقاعدہ پارٹنرشپ بزنس کا ایگریمنٹ تیار کروایا۔ اتفاق سے میں اس ایگریمنٹ کی ایک نقل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے اگر ایک پارٹنر کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کمپنی کے تمام تر اثاثہ جات دوسرے پارٹنر کی تحویل میں چلے جائیں گے، یعنی عاصم کی موت کے بعد کمپنی کے تمام اکاؤنٹس اور ان میں موجود تمام رقم اب گواہ سہیل کی ہے، جو اس کمپنی کے MD ہیں، اور مقتول عاصم کو اس مکار شخص نے GM کا عہدہ دے رکھا تھا۔ دیگر ملازمین میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کا شراکتی کاروبار کا معاہدہ ہوا تھا۔ کسی ایگریمنٹ یا اس کی نقل حاصل کرنے والی بات میں نے محض گواہ کو دھوکہ دینے کے لیے کی تھی، جبکہ میرے پاس کوئی نقل نہیں تھی۔ البتہ ان کے درمیان ایسے کسی ایگریمنٹ کی سن گن مجھے مل چکی تھی۔ میرا یہ حربہ خاصا کارگر رہا۔ میں نے گواہ سہیل کو کٹہرے کی ریلنگ تھامے زمین پر اکھڑوں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ لوہا پوری طرح گرم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے آخری چوٹ بھی داغ دی۔ باقی باتیں تو رہیں ایک طرف، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ استغاثہ کا گواہ مسٹر سہیل اتنا بڑا کباڑیا ثابت ہوگا۔ اس نے 1.5 سال سے ایک خطرناک آلہ قتل کو بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا ہے۔ میرا مطلب ہے اس نے جس خنجر سے اپنے حیدرآبادی پارٹنر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اسی خنجر سے عاصم کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے عاصم کو خنجر سے نہیں بلکہ پیپر نائف۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور متوحش نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت سہیل کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے اس کے جرم کے مومی تابوت میں سٹیل کی میخ ٹھونکتے ہوئے درست لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مسٹر سہیل، مقتول عاصم کو پیپر نائف ہی سے قتل کیا گیا ہے۔ خنجر والی بات تو میں نے صرف تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کی تھی۔ شکست اور جرم کے افشا نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ہوا میں اچھلا، لیکن کپکپاتی ہوئی ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ کٹہرے کے فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس زمیں بوسی کے دوران ہی اس کے منہ سے میرے لیے مغالطات کا طوفان امٹ پڑا۔ بیگ کے بچے، میں تمہیں بھی اسی طرح فٹ کر دوں گا جیسے میں نے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ گزشتہ پیشی پر ایزی لائف ٹریڈرز کے MD نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی۔ جج نے اسے پولیس کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کیس کی دوبارہ صحیح رخ پر تفتیش کر کے نیا چالان پیش کیا جائے۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہا تھا اور اس کیس کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال اس سے پوشیدہ نہیں تھی، لہٰذا پولیس کسٹڈی میں سہیل تفتیش کا مقابلہ نہ کر سکا اور اقبال جرم کرتے ہی بنی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ وہ کافی دنوں سے عاصم کا پتا صاف کرنا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔
قربانی کا بکرا بنانے کے لیے اس کی نظر 3 افراد پر ٹکی ہوئی تھی، یعنی فرید مرزا، ارشد عثمانی اور ریاست علی۔ ارشد عثمانی بھی باقی 2 کی مانند ہی بیوقوف تھا، لیکن قرعۂ فال ریاست علی کے نام نکل آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سہیل کے اقبال جرم نے میرے موکل کا معاملہ صاف کر دیا، لہٰذا آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والوں کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اس گڑھے میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ سہیل نے ریاست علی کو جس پھندے میں جکڑنے کی کوشش کی تھی، بالآخر وہ پھندا اس کی اپنی گردن کا مقدر ٹھہرا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔